बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान के सिंध असम्बली ने बलदियाती निज़ाम का नया बिल मंजूर किया है और इस पर तमाम सियासी जमातें जो कराची की सियासत के अंदर सरगर्म हैं वो एतराज़ कर रही हैं। जमात इस्लामी हो, पाक सरजमीन पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, आखिर इस कानून में ख़राबी है क्या और एहतजाज की वजह क्या है, आज इसका खोज लगाने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब, कराची के मेयर रहे हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और उन्हीं से पूछेंगे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ये बताइएगा कि ये सारा कुछ जो शोर मचा हुआ है ये है क्या। और आज ही इसी हवाले से मुर्ज़ा वहाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहले उनके बात सुन लेते हैं। उन्होंने आपके हवाले से भी कुछ बातें की हैं, उसका जवाब भी आपसे हम लेना चाहेंगे। पहले मुर्ज़ा वहाब साहब की बातें सुन लें, ज़रा सुनाएं ज़रा। मफलूज, टूटा फूटा, माजूर बल्दियाती निजाम फिर इन शहरों पर मुसल्लत किया जा रहा है। बुनियादी जमहूरियत को और अल्टीमेटली सिंध को डिमोलिश करने का एक इरादा है। सिंधु देश के ख्वाब को पालने की जिम्मेदारी अब पीपुल्स पार्टी ने गोद ली। जो रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं हम इख्तियार करेंगे। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह, सक्खर, इनको मुकम्मल तौर पर मफलूज और मुअत्तल कर दिया गया। 11 दिसंबर को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, कराची का मुस्तकबिल का फैसला कर। हमारे पास रास्ता सजा हुआ है। पैसे की अपनी सूबाई हुकूमत के असर रसूख की बुनियाद के ऊपर ये सब करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं। अगर ये कानून चैलेंज होता है और स्ट्राइक डाउन होता है, इलेक्शन वक्त पर नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब वो खुद राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कराची वालों को दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा कि उन्होंने किया क्या, उन्होंने क्यों शायद खान अब्बासी को वोट दिया था वजीर आजम बनाने के लिए, क्यों उन्होंने इमरान खान को वोट दी। इस निज़ाम को ये चैलेंज करना चाह रहे हैं। ये तो आपकी डिमांड थी मेरे भाई, हम कौन से इख्तियारात छीन रहे हैं, हम तो और इख्तियारात दे रहे हैं। कराची की हर सड़क को कमर्शलाइज कर दिया गया। बल्दियाती इख्तियारात होने चाहिए इनके पास, लेकिन ये इस तरह आने वाली नस्लों का बिगाड़ पैदा करने के इख्तियारात इनके पास नहीं होने चाहिए। यार मुस्तफ़ा कमाल साहब वो चाहते हैं मैं उनको कुछ कहूँ ताकि मेरे कहने पर वो कुछ कहें। मुस्तफ़ा कमाल साहब को छोड़ दीजिए आप। जी मुस्तफ़ा भाई, आपने गुफ्तगू सुनी, तमाम सियासी जमातों ने इस पर जो किए हैं एतराज़ात, और मुर्ज़ा वहाब साहब की आपने गुफ्तगू सुनी आखिरी हिस्सा, तो ख़ास तौर पे हम भी चाहेंगे आप इसका जवाब दें। आखिर मसला है क्या और क्यों ये जो है नया तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है? थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली सिंध में बड़ी बदकिस्मती रही है कि 13 सालों से पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है दुनिया के बदतरीन इंसानों के रहने की जगह बन गई सिंध। ऑफिशियली 10,242 अरब रुपए मिले हैं 13 सालों में वफाक से सिंध को, 10,242 अरब रुपए। और आज सिंध में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है। लाड़काना में बच्चे को कुत्ता काटता है, 10 शहर क्रॉस करके वो कराची आता है बच्चा और मां की गोद में तड़प तड़प कर जान दे देता है, वैक्सीन नहीं लगती है। 2300 अरब रुपए इन्होंने खर्च किए हैं बकौल इनके अपने रिकॉर्ड्स बता रहे हैं एजुकेशन पे। 70 लाख बच्चे जिनकी एज है, उम्र है स्कूलों में जाने की, वो स्कूलों से बाहर हैं सिंध में। और यहां पर करप्शन का ये हिसाब हो गया है कि पहले तो लोग परसेंटेज पूछते थे ना कि भाई कितने परसेंट करप्शन कमीशन यहां पर है, 20%, 30%, 40%, 10%। अब गजब खुदा का ये हो गया है कि अब यहां का एडमिनिस्ट्रेटर ये कहता है, जो इन्होंने ऑफिसर लगा रखे हैं, वो कहता है ठेकेदार से कहता है किसी भी प्रोजेक्ट के बाद कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना है, वो कहता है 13% to 15%। कहता है ये कैश पकड़ो 13%, फाइल पे साइन करो, सारे प्रोजेक्ट के पैसे निकाल कर हमारे हवाले कर दो। यानी कि एक सड़क बनाने के ठेके के ऊपर कोई वहां पर जाकर ट्रैक्टर भी नहीं चला रहा, झाड़ी भी नहीं साफ कर रहा, और सड़क कागजों पे बनकर इनके जेबों में पैसे जा रहे हैं। अब उस पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, जिसने पहले ही 2013 में बहुत सारे इख्तियारात ले लिए थे, जिसमें आप इमेजिन करेंगे 2013 में से लेकर अब तक वजीर आला सिंध जो है वो गटर लाइनों के इंचार्ज थे, पानी की लाइनों के इंचार्ज थे, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जो कि किसी भी महज़ब माशरे में लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, वो वजीर आला उसके और वजीर उसके इंचार्ज थे। तो ये तो नौबत थी। अब उन्होंने क्या किया, इस पे भी इनका दिल नहीं भरा, तो अभी आपसे 2 दिन पहले उन्होंने उस 2013 के बिल में उन्होंने एक और तरमीमी अमेंडमेंट कर दिया है उसमें, और उसमें ये कर दिया है कि वो जो बिल्कुल बाय बर्थ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इदारे थे और हेल्थ और एजुकेशन के इदारे थे, कॉलेजेस थे, हॉस्पिटल्स थे, वो सब कुछ, इसके अलावा जो रेवेन्यू के वेन्यूज थे वो सब कुछ, और इसके अलावा
الیکشن جو میئر کا ہونا ہے اس پہ یہ انہوں نے کر دیا اسی امینڈمنٹ میں کہ بھائی کوئی اگر یو سی چیئرمین بنے نہ بنے، کونسلر بنے نہ بنے، وہ میئر بن سکتا ہے. نہیں میں بھی جا کے بن سکتا ہوں مصطفیٰ بھائی، میں کونسل کا مصطفیٰ بھائی میں لاہور سے جا کے بن سکتا ہوں. جی جی ایگزیکٹلی. سر آپ تو اگر بن جائیں گے نا تو ہم تو یہ احتجاج بھی واپس لے لیں گے، کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے. کوئی کردار والا کوئی کردار والا کوئی اور یہ سب کوئی کردار والے آدمی کو میئر بنانے کے لیے انہوں نے یہ امینڈمنٹ نہیں کی. انہوں نے یہ امینڈمنٹ اس لیے کیا ہے کہ اگر فرض کریں اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ اپنی پاپولیرٹی حاصل نہیں کر سکتے شہر کے اندر، اور جو کہ نہیں کر سکیں گے اس ظلم کے بعد، تو انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ شو آف ہینڈ جو پہلے تھا کہ ایک کونسلر شو آف ہینڈ کر کے میئر منتخب کرتا تھا، اب اس کو سیکرٹ بیلٹنگ کر دی ہے. اور سیکرٹ بیلٹنگ آپ کو پتا ہے اس ملک میں جہاں پر سینیٹرز بکتے ہیں، جہاں پر ایم این ایز بکتے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ ایک مائنورٹی نمبرز والے لوگ اپنے سینٹ کے چیئرمین بنا لیتے ہیں، وہاں پر اوریا صاحب یہ کونسلر کیوں نہیں بکے گا؟ وہ لاکھوں میں بکتے ہیں سینیٹرز، کروڑوں میں، یہ ہزاروں میں بکیں گے. تو اس میں کل آپ کو یہ سرپرائز نہ ہو کہ کل آپ اگر یہ سمجھیں کہ کوئی ایک پارٹی جو کہ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے رہی اس کا میئر آ گیا. یہ کراچی میں ہو سکتا ہے، یہ سندھ میں ہو سکتا ہے. ہم یہ سر ایسا ہے کہ دیکھیے کراچی میں ایک خون اور آگ کی ہولی کھیلی گئی ہے 3 ڈیکیڈز تک. دشمن ممالک یہاں پر انوالو رہے. میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کو پتا پچھلے ایک ہفتے میں 3 خودکشیاں جوانوں کی ہوئی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ 3 کروڑ کی آبادی اسی طرح سے مایوس ہو کر سب لوگ خودکشی کر لیں گے؟ نہیں. اور یہ صاحب مجھے نظر آتا ہے، دکھتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کا یہ رویہ رہا تو خدا کی قسم یہاں پر خون خرابہ ہوگا، لوگ ہماری امن کی بات بھی نہیں مانیں گے. اور دشمن ممالک یہاں پر پینیٹریٹ جو کہ پہلے کیے ہوئے تھے وہ پینیٹریٹ کر کے دوبارہ ایکسپلوئٹ کریں گے ساری سچویشن کو. پھر آپ آ جائیں گے بندوق لے کر ان کو مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، لاپتہ کرنے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی کل کا دہشت گرد پیپلز پارٹی آج بنا رہی ہے سر، آج کوئی اس کو روکے نا. صحیح ہے. اچھا مصعب یہ بتائیے کہ اس سارے ایسے لگتا ہے کہ کراچی ایک مکمل ٹرانزیشن میں 1980 سے چلا آ رہا ہے، کوئی اس کو ایک مستقبل حال کی صورتحال نہیں بنی. آپ کا ایک ایکسپیرینس رہا ہے اس کے اندر، اور بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا اس کے. نعمت اللہ صاحب کا فٹ سٹیپ کے اوپر آپ چلے اور آپ نے وہاں پر رکے نہیں بلکہ اس سے آگے اس کو لے کے آئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جو ایکٹ پڑا ہے یہ تو لوکل گورنمنٹ کے بیسک کانسیپٹ کے منہ کے اوپر ایک جسے کہتے تماچا ہے، ایک کالک ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ ڈائریکٹ کرے گی یہ ٹیکس لگاؤ یہ نہیں لگاؤ. اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا، ایک بالکل کلرک بنا کے رکھ دیا ہے. اور وہ جو میں نے آپ پرسن کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، یعنی ایک ریٹارڈڈ بھی لگ سکتا ہے، ایک پاگل بھی لگ سکتا ہے، کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے ایکٹ کے اندر. مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے اس وقت جو کہ واقعی ہماری فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس دونوں یا اور لوگ جو کہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں. میں تو اس چیز کا اب قائل ہو چکا ہوں کہ اس ملک کو بچانا ہے تو اس کے ملک کا جو بھی خیر خواہ ہے اس کو آگے آنا چاہیے. سر آپ سے بہتر کوئی اس بات کو نہیں جانتا. آپ کا ماشاءاللہ سے جو ایکسپیرینس ہے دنیا بھر میں، جب یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام جب ایمرج ہوا ہے وہ اس لیے ایمرج ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ صدیوں پہلے کہ ایک ملک میں کئی ثقافت کے لوگ رہتے ہیں، کئی زبانوں کے لوگ رہتے ہیں، کئی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی بہت میجورٹی میں ہو اور کوئی اس کی تعداد کم ہو. تو اگر آپ جب نیشنل لیول کی اور پروونشل لیول کی، آپ اسٹیٹ لیول کی جب پالیٹکس کرتے ہیں تو جو میجورٹی والا ہوتا ہے وہ اپنے لوگ بھیج دیتا ہے. لیکن دنیا نے یہ جانا کہ جو بھی مائنورٹی میں بھی جو لوگ رہتے ہیں ان کی بھی سینس آف پارٹیسپیشن کو آپ اوور لک نہیں کر سکتے. تو ان آرڈر ٹو گیٹ ایوری بڈی سینس آف پارٹیسپیشن آپ اس کو مائنورٹیز کو بھی جو کم تعداد میں بھی لوگ ہوتے ان کو بھی آپ کچھ نہ کچھ اختیارات دے کر آپ ان کی گلی محلوں کے اختیارات، حق حکمرانی دے دیتے ہیں اس کو. اسی کو آپ لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں. کراچی سندھ کی اگر آپ بات کریں اور آپ کو پتا ہے سندھ کی ڈائنامکس کا کہ جب وزیر اعلیٰ آتا ہے وہ انٹیریئر سندھ سے آتا ہے اور ان کا ایک ایتھنک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اب کراچی جو کہ 45-50% آبادی والا شہر ہے، یہاں پر اردو سپیکنگ ہے، یہاں پر پختون ہے، یہاں پر پنجابیز ہیں، یہاں پر سندھیز ہیں، یہاں پر بلوچ ہیں. اب یہاں سے تو کبھی اربن سینٹر تو آپ کے نمبرز کے حوالے سے کبھی وزیر اعلیٰ نہیں سکتا.
تو کیا کرتے تھے, یہاں پہ ہوتا تھا کہ بھئی آپ یہاں پر لوکل گورنمنٹ رکھتے تھے چھوٹی موٹی, اور وہاں پر کوئی اپنا کونسلر بنا لیتا تھا, کوئی اپنا یوسی ناظم بنا لیتا تھا. تو اس سٹی گورنمنٹ کے کچھ ادارے تھے جہاں 4 لوگوں کی نوکریاں ہو جاتی تھیں, تو اپنی گلی کے پانی کا نظام, کوئی کچرے کا نظام, کوئی روڈوں کا نظام, ایک مل جل کر ایک سارا نظام چل رہا تھا. آج آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور آپ آئین کے آرٹیکل 140A کے خلاف ورزی, 32 کے خلاف ورزی, 7 اور 8 کے خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ کا دل نہیں بھر رہا. آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آپ برطانیہ کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں, یورپ کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں. آپ آج اس جمہوریت کے اوپر قدغن لگا کر آپ اس شہر کے, جو آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے جب یہاں پر, آپ کے لوگ نہیں یہاں پر, آپ اس جو لوکل گورنمنٹ کے جو گلی کوچوں کے اختیار وہ آپ واپس لے رہے ہیں. آپ وہاں پہ بھی اپنی ڈومینیشن کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا مصعب بھائی ایک بات چاہیے, دیکھیے ہم نے آج سے, ہاں ٹھیک, ہاں ہونا چاہیے, ٹھیک صحیح, جی فرمائیے. میں اگر آپ مجھے 30 سیکنڈ دیں, میں اس کا بسم اللہ, سولوشن بتا رہا ہوں. دیکھیں اور صاحب, جس طرح سے ہم نے یہ پروپوزل پیش کیا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کے یہاں اتنی ڈس انفرنچائزمنٹ پھیلے گی کہ آپ اس کو اپنی بندوقوں سے نہیں روک پائیں گے. حل یہ ہے کہ جس طرح سے وزیر اعظم کے ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھے ہوئے, جس طرح سے وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھے ہوئے, اسی طرح سے لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھ دیے جائیں. آرٹیکل 140 4 لائنیں ہیں کہ پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاور ول بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دی الیکٹڈ میئر. نہیں, اس 4 لائن کی تشریح ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے کرتا ہے. میں کہتا ہوں تشریح نہیں چاہیے, آپ ایک پورا چیپٹر اس کے اندر لکھ دیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ, آپ NFC ایوارڈ میں پیسے دیتے ہیں, وزیر اعلیٰ PFC ایوارڈ نہیں دیتا, وزیر اعلیٰ PFC ایوارڈ نہیں دیتا. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب وفاق میرے نام پر پیسے دے رہی ہے وزیر اعلیٰ کو, وزیر اعلیٰ مجھے نہیں کرتا, تو میرا PFC ایوارڈ بھی وفاق مجھے ڈائریکٹ دے, میرا پروونشل فائنانس کمیشن کے وفاق مجھے ڈائریکٹ دے, اور اس بات کو بھی آپ آئینی کور دیں, اس والی بات کو بھی آپ آئین میں لکھ دیں. یہ 2 باتیں سر اگر آپ آئین میں لکھ دیں گے, کسی وزیر اعلیٰ کو اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ پاکستان کو بچا لیں گے. ورنہ ہر 2 ماہ, لیکن مصطفیٰ کمال صاحب اس کے لیے تو ایک اتنا بڑا ٹال آرڈر ہے کہ ایک جیسے کہتے ہیں نہ نارمل تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی, اتنے سارے 2/3 میجورٹی آئے وہ آئین میں امینڈمنٹ کرے. ایک دیکھیں NFC ایوارڈ جو ہے اس کے اندر بھی کرتے, اس پہ راضی نہیں ہو پاتے. اگر NFC ایوارڈ یہ کہے, جو کہ خود NFC ایوارڈ کی میٹنگ سینڈ کرتا رہا ہوں کہ جناب ڈائریکٹلی اتنے لوگ جو ہیں وہ کراچی کو پیسے دے دیجئے, اتنے لاہور کو دے دیجئے, اتنے پشاور کو, اتنے کوئٹہ کو, وہ کر سکتے ہیں, ان کا اختیار موجود ہے. جہاں سبونشن آ جاتی ہیں, باقی چیزیں ڈسٹریبیوشن بھی اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں اگر چاروں صوبے ایگری کرے اور مرکز ایگری کرے. جو یہ نہیں کرتے, ایک تو یہ چیز تھی. دوسرا میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا کہ دنیا پوری میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ایک سے زیادہ کیپٹل ہوتے ہیں. آپ ساؤتھ افریقہ کو دیکھ لیں, خود جب برصغیر میں برطانیہ میں راج ہوتا تھا جہاں پر, تو آپ کو پتہ ہے کلکتہ اور اس کے بعد بامبے اور دلی جو تھے, ان کا سسٹم ہی الگ ہوتا تھا. پوری جگہ ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے. کیا ایسا حل بھی, اب جب حل تجویز کرنے کی بات ہے تو کیا ایسا حل بھی ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا اس میں ایڈ کر دوں کہ آپ نے MKM بھی اس نظام کی مخالف ہے, جماعت اسلامی بھی مخالفت کر رہی ہے, تحریک انصاف بھی مخالفت کر رہی ہے, آپ بھی کر رہے ہیں. تو کیا کولیکٹیو پلیٹ فارم سے یہ آواز بلند نہیں ہو سکتی جب آپ کے مقاصد ہیں گا, جب آپ نے یونانیمسلی اس کو ریجیکٹ کیا ہے, کہ مل کر کوئی جدوجہد نہیں ہو سکتی, اس کے خلاف آواز اٹھائیں, مجبور کریں پیپلز پارٹی کو, یا کہ واپس لے یہ ساری چیزیں؟ سر پہلی والی بات اور یس آپ کی بات پہ کہ جو ہے وہ it's a tall order. Yes, you are absolutely right sir. But having said that, پاکستان میں ہمارا یہ خیال ہے, ہمارا یہ ماننا ہے کہ اب کسی کی ایبسولوٹ میجورٹی نہیں آنی. میں ہر وزیر اعظم کو چھوٹے چھوٹے ووٹس چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاک سے زمین پارٹی کے پاس کراچی کا مینڈیٹ آتا ہے اور کل کو کسی کو پنجاب سے وزیر اعظم بننا ہے, تو اگر وہ ہم سے مانگیں گے کہ ہمیں ووٹ چاہیے آپ کے وزیر اعظم بننے کے لیے, تو میں اس کے عوض اس سے وزارتیں نہیں مانگوں گا, میں اس سے اس کے عوض عہدے نہیں مانگوں گا. میں کہوں گا آئیے میں آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. بالکل صحیح لیکن بات. آپ کے نمبرز اور میرے نمبرز ملا کر آئیں ایک آئینی ترمیم موو کرتے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ کو, مجھے ایک بھی عہدہ نہیں چاہیے, مجھے ایک بھی وزارت نہیں چاہیے. آپ یہ کام کر دیں گے میرا مسئلہ, اور اس کام میں کسی کو کوئی اپوزیشن, دیکھیں آپ جب صوبے کا نعرہ لگاتے ہیں ہمارے سندھی بھائی ناراض ہو جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس والے کام میں کوئی ناراض, اٹس اے ون ون سچویشن فار ایوری بڈی, اس میں کسی کو کوئی اعتراض ہو نہیں سکتا. تو میں ٹھیک کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے اس کا حل بھی پیش کیا اور مسائل کی جو ہے وہ نشاندہی بھی کی. بہت شکریہ آپ کا. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو اسی موضوع کو اپنے پروگرام میں جاری رکھیں.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सिंध असम्बली में मंजूर किए गए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से बिल की, जिसकी सिंध की तमाम सियासी जमातें इस वक्त एहतजाज कर रही हैं। जमात इस्लामी कराची इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर इस मामले पर धरने भी दिए हुए हैं। अब हमें ज्वाइन किया है कराची में मीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने, उनसे बात करेंगे। हाफिज़ साहब, तमाम लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, ये जो बिल मंजूर किया गया है, आपका बेसिक एतराज़ इसके ऊपर क्या है और वे आउट क्या है, कैसे इस मामले को हल होना चाहिए? देखिए, बहुत सिंपल बात है कि ये जो उन्होंने किया है, ये इन्होंने गैर जमहूरी तरीके से किया है। एक अददी अक्सरियत की बुनियाद पर, ना कमेटी के हवाले किया, ना कोई इस पर डिस्कशन करवाया, और अपनी ज़ाहिर है उनकी अक्सरियत है बड़ी रुकी। नंबर एक। नंबर दो बात ये कि इन्होंने 2012 और 2013 में ही एक ऐसा ऑर्डिनेंस MQM और पीपल्स पार्टी ने पास किया था कि जिसके बीच में मुकम्मल तौर पर बेख्तियार कर दिया था कराची को। लेकिन अब तो जो रहे थे इख्तियारात से वो भी खत्म हो गया। मसलन जो कुछ अस्पताल रह गए थे, अब्बासी शहीद अस्पताल, स्पेंसर आई अस्पताल, सोबराज अस्पताल, ये सारे इन्होंने ले लिए। जो दिल का अस्पताल है वो सूबे ने अपने पास ले लिया, जो नेमतुल्लाह खान ने बनाया था KIC दिल का अस्पताल फेडरल एरिया में। इसी तरह तमाम डिस्पेंसरीज अपने पास ले ली, तमाम एजुकेशन की चीजें जो रह गई थी वो अपने पास ले ली। ये कि जो बिल्कुल बुनियादी काम है, डेथ बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और शादियों के निकाहनामों का ये सारा करना, वो तक इन्होंने जो है वहां से ले ली। तो आप बताएं कि वो मेयर झाड़ू लगाएगा बस, और वो वैसे भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो उन्होंने बनाया हुआ ही है। तो ये चाहते ये हैं कि कराची के तमाम इदारों पर कब्जा कर ले इनका माइंड सेट, ताकि रिश्वत के और करप्शन के जो इनके धंधे हैं वो चलते रहे। और असल में बदकिस्मती ये है कि इनको जो है ना एक ऐसी अपोजिशन मिली हुई है कि जो जुबानी जमा खर्च के अलावा प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं करती ना। माजी में तो MQM शामिल थी ना इनके साथ हुकूमत में, जब 12 का और 13 का ऑर्डिनेंस आया, गवर्नर इन्हीं के थे MQM के, उसके बावजूद ये सब चलता रहा। तो अब कहने का मकसद ये है कि सिवाय जमात इस्लामी के, यानी जिसको हम इतने तवील अरसे से जिद्दोजहद कर रहे हैं, पानी पर, बिजली पर, इस पर, अब 1100 अरब रुपए का पैकेज है कराची का, तीनों पार्टियां शामिल हैं इसके अंदर। क्या हो रहा है उसमें? कोई एक चीज भी आगे नहीं बढ़ी। जाली इफ्तिताह होते हैं KCR के, जाली तरीके से ऐलानात करते रहते हैं, कल ग्रीन लाइन चल जाएगी, पर बना बनाया प्रोजेक्ट नहीं चला पा रहे। तो ये जो सिचुएशन है कराची के लिए बहुत परेशान कुन है। और फिर कोई इख्तियार नहीं होगा तो उस बल्दिया, हमने कहा था, इन्होंने तजावीज़ मांगी, अंदर तजवीज़ दी थी कि 2001 में जो इख्तियारात थे वो सारे वापिस करें। हमने तजवीज़ दी थी कि सिविल डिफेंस, MDA, KDA, LDA, मास्टर प्लान, KBCA, ये सारे कराची को वापस मिलने चाहिए, टैक्स मिलने चाहिए इनको सारे, और क्राय में इनको पूरा हिस्सा मिलना चाहिए, मोटर व्हीकल टैक्स इनके पास होना चाहिए, तो फिर बल्दिया कुछ कर पाएगी। अब आपने सारी चीजें अपने कब्जे में कर ली हैं और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के प्रेशर के साथ इंतखाब करा देंगे, तो ये लूला लंगड़ा कराची क्या करेगा? इसलिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि ये रिवाइज करें। और जाहिर है हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, हमने लीगल नोटिस दिया है मुराद अली शाह को कल, और अब हम जो है वो कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ये मसला जो है वो रिजॉल्व हो और ये माइंडसेट तब्दील करे पीपल्स पार्टी। अच्छा हाफिज़ साहब, बहुत सारी सियासी जमातें, बाकी जो दीगर सियासी जमातें, वो भी इसकी मुखालफत कर रही हैं। अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, एग्जैक्टली वही बातें जो आप कर रहे हैं वो भी ये कर रहे हैं। तो ये मुश्तरकात जो हैं, इसके ऊपर इत्तेहाद क्यों नहीं हो सकता, मिल के क्यों नहीं चला जा सकता? ये अगर मसला तो आपका नहीं है ना, ये तो पूरे कराची का मसला है, तो सारी जमातें मिलकर कोर्ट क्यों नहीं जा रही? एक्चुअली मसला ये है कि इन जमातों से मिलकर क्या करेंगे जो खुद रिस्पॉन्सिबल है। इतने अरसे से इन्हीं की हुकूमतें हैं ना। मुझे बताएं, MQM तो 35 साल कराची में रही है ना। अब इसमें कौन सी चीज ऐसी रह गई है कि जिसमें आप इनके, अब फिर दूसरी बात है कि इनका अपना इख्तियार नहीं होता है, खून आता है, अपनी रैली मुलतवी कर देते हैं। और चाहे जाहिर है कि अनफॉर्चुनेटली पार्टियों का यही रवैया है, चाहे PTI हो चाहे MQM हो। तो अब आप बताए ना कि इनके साथ आप मिलेंगे तो आप अपने आप को भी कंफ्यूज कर देंगे। अगर लोगों में कोई एतबार है तो होने लगे, तो आप इन लोगों के साथ मिलकर अपनी सारी के किराए पे पानी कर दें। इसलिए मैं ये लोग भी करें, जेन्युइन एहतजाज करें। अब तक तो इनको पता नहीं क्या कर देना चाहिए था। इनके पास इतना बड़ा मैंडेट है, के पास, लेकिन ये कैसे करेंगे? क्या खुद क्या कर रही है पंजाब में? वो उनका अपना एक्ट जो है वो नहीं बन पा रहा। उन्होंने वहाँ KP में इलेक्शन नहीं करा रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती करवाया है। पंजाब में इन्होंने मुअत्तल कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो इनका इत्तेहाद था पीपल्स पार्टी के साथ कि तुम यहाँ पर इलेक्शन नहीं कराओगे, हम वहाँ पर नहीं कराएंगे। वो तो इलेक्शन कमीशन ने फंसा दिया है। तो इसलिए जेन्युइन लोग नहीं है ये। अगर ये जेन्युइन होते तो क्या मसला है? मिलकर हम जिद्दोजहद करते। हमने इनके वर्कर, संजीदा वर्कर को हम अपील कर रहे हैं कि जब ये लोग 35 साल में कराची के लिए कुछ नहीं कर सके, तो जमात ने पहले भी डिलीवर किया था और जमात अब भी मुसलसल फील्ड में मौजूद है। अब पलट आए शहर, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। चला जी, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, अपने वक्त निकाला और इन अमूर की निशानदेही की, और आप अदालत में जा रहे हैं इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़। और ये सब बात वही है कि मतलब कि
یہ صرف پیپلز پارٹی کو الزام نہ دیں آپ، جب مسلم لیگ نون اقتدار میں آتی ہے، خود پی ٹی آئی اقتدار میں آتی ہے، بلدیاتی سسٹم کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، دیکھیں ہر چیز چھین لی اس میں جائے۔ دو تھیوریز ہیں بڑی۔ جنرل مشرف کا جو بلدیاتی نظام تھا اب تک، آمر جو ہے وہ ہمیشہ دیکھیں یہاں آمر بلدیاتی نظام دیتا ہے یا انگریز دیتا رہا ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑی زبردست قسم کی تھیوری ہے، اور وہ تھیوری یہ ہے کہ بلدیاتی نظام دینے کو ہر کوئی تیار ہوتا ہے، لیکن ملک کے سیاسی فیصلوں کا اختیار دینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ تم گراس روٹ لیول پہ رہو، تم شہداللہ کے چوہے ہو، تم نالیاں بناؤ، تم جناب ڈرینیج بناؤ، تم پانی سپلائی کرو، تم ایجوکیشن کرو، یہ لیکن برما سے لڑائی کرنی یہ ہم بتائیں گے، ٹھیک، ایٹم بم بنانا یہ ہم بتائیں گے، انڈیا سے تعلقات ہم بتائیں گے، قرضہ لینا ہم بتائیں گے، یہ ہمارا، یہ ورلڈی افیئر تم نہیں جانتے ہو۔ یہ ہوا یہ ہے کہ اب ہم تو کسی قابل نہیں رہ گئے، ہم نے جو اوپر بٹھائے ہیں ان کے پاس فارن پالیسی کوئی نہیں، وہ کوئی اور بتاتا ہے، ان کے پاس معاشی پالیسی کوئی نہیں۔ آپ لسٹ اٹھائیں دو عہدوں کی، ایک وزیر خارجہ کی اور ایک وزیر خزانہ کی، صحیح، ٹھیک، اور تیسرا وزیر دفاع بھی ساتھ لگا لیں، یہ تین آپ دیکھ لیں نان پولیٹیکل یا آپ پولیٹیکل لوگ ہوں گے۔ مین سٹریم پولیٹیشین جو ہے ان جگہوں پہ بہت کم رہا ہوگا، اگر رہا بھی رہا ہوگا تو مسکین سا کوئی ایسا آدمی جس کو دبکو کہ یہاں پہ پرائم منسٹر کے پاس عہدہ اترا ہے، تو جنرل اپنا ملک غلام محمد سے لے کے نیچے تک سارے، شعیب وزیر خزانہ آ رہا ہے تو فلانا وزیر، وہاں وہ بھی کام نہیں ہو رہا۔ یہاں وہ کہتے ہیں چلو ہمیں وہ تو کرنے نہیں دیتے، تو ایم این اے ایم پی اے کہتے ہیں تو نالیاں تو میں بناؤں، پھر وہ کہتا ہے اسکول کے اپنا افتتاح تو میں کروں، یہ جو ٹول ٹیکس تو میں اکٹھا کروں۔ وہ ایسی کھچڑی بندر بانٹ بچی ہوئی ہے کہ ختم ہو۔ جو مسوق مال کہہ رہا تھا، انسان نے سب سے پہلے بنائی سٹی سٹیٹس، جو اسلام کا بیسک تصور جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی امپائر کا نہیں ہے، سٹی سٹیٹس کا تصور ہے۔ اتنی انڈیپینڈنٹ تھے اسلام کے جو چھوٹے چھوٹے یونٹس تھے کہ اس کے اندر جو موصل کا حاکم، بصرہ کا حاکم، مدینہ کا حاکم، they were not accountable to عمر ابن خطاب، they were accountable to اللہ سبحانہ وتعالی، اور قاضی کو مقرر کیا ہوتا تھا کہ یہ فیصلہ غلط کرے تو میں ایسی کی تیسی کر دو اس کی۔ شکایات کے معاملے میں کبھی بیل بچتی تھی، ورنہ مکمل کبھی کسی نے سنا کہ مصر کے اندر حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر نے، عثمان نے جا کے کوئی مداخلت کی ہو کسی طور؟ اپنے طور پہ وہ ریونیو جنریٹ کرتے تھے، اپنے طور پہ سب کچھ کرتے تھے۔ یونان میں سٹی سٹیٹ اس کی آئیڈیل ترین مثال ہے کہ چھوٹی چھوٹی سٹیٹس ہوتی تھیں اور پورے کا پورا شہر جو تھا وہ اسمبلی کا رکن ہوتا تھا۔ سقراط کو جس جوری نے پھانسی دی ہے وہ پورا شہر تھا، وہ یہی تو کہتا تھا یہ کراؤڈ کبھی عدالت بن سکتی ہے، کیوں تم اور اس نے جمہوریت کے خلاف جو سقراط نے پر لکھ دیا ہے نا، پھر شاید کسی اور نے لکھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس وقت فوج آتی ہے، کیونکہ اپنا وہ کام تو کر رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اسلحہ کہاں سے خریدنا ہے، ہم نے بین الاقوامی معاہدات کیا کرنے ہیں، ہم نے امریکہ کے ساتھ رہنا ہے یا چین کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے سعودیز کے ساتھ رہنا ہے یا ایران کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے مہاجرین کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہم نے روس کا کتنا ساتھ، وہ تو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، ان کو کوئی نہیں کہتے اچھا لوکل باڈیز بناؤ۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ لوکل باڈیز والے جتنے ہوتے ہیں وہ فوجیوں کے بڑے زبردست قسم کے ٹارچ بیرر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دانیال عزیز نے ایک زمانے میں پورے این کو اکٹھا کیا تھا کونسلرز کو کہ ہم نکلیں گے، ہم یہ کریں گے، جب بلدیات نظام ختم ہو رہا ہے۔ حالت یہ ہے کہ ان کو راس آتے ہیں میرے جیسا ڈپٹی کمشنر بیوروکریٹ جو کہتا ہے جناب بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ چیف منسٹر نے یوں کان سے پکڑنا ہے، نکال دینا۔ ان کو میئر پسند نہیں ہوتا، اسی لیے یہ جو بل آتے ہیں روز روز کوئی قانون اتنا نہیں بدلا گیا جتنا یہ لوکل باڈیز کا قانون بدلا گیا، اور اس لوگوں کی ستیہ ناش ہو گیا۔ آخری مثال دیتا ہوں، شیر شاہ سوری نے جو 4-5 چیزیں بنائی تھیں جن میں سے ایک جرنیلی سڑک تھی، اس نے علاقے کے لوگوں کو کہا تھا اتنے کلومیٹر تمہارے اس میں آتا ہے یا میل آتا ہے، اس کے اندر تم ہی مزدور لوگے، تم ہی لوگ اکٹھے کرو گے، تم ہی درخت لگاؤ گے، تم ہی کنویں کھودو گے۔ اور آپ کو پتہ ہے 4 سال کے عرصے کے اندر کہاں سے لے کے کلکتہ سے لے کے پشاور تک روڈ کھل گئی تھی، کلکتہ سے پشاور تک ڈاک کا سسٹم بن گیا تھا، کلکتہ سے پشاور تک زمینوں کی جو پرگنے تھے ان کی پیمائش ہو گئی تھی، صرف لوکل باڈی سسٹم۔ اس کو خواہش نہیں تھی،
ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے نا وہ بھی کہتا ہے کہ گوال منڈی کے اندر جو ٹوٹی لگ رہی ہے نا اس کے میں بھی شہباز شریف یا پھر اپنا پرویز لائی یا بزدار کا نام اس کے بعد ایسے بھی آ جاتے ہیں ان کی اٹھار کے اپنی لگا دیتے ہیں. چلیں ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد ہر فراز میں آپ کو خوش آمدید. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا معاملہ ہو اور اس معاملے پہ جدوجہد بیرسٹر داؤد غزنوی کی اور اس کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ کام ادھورا نظر آتا ہے. سپریم کورٹ کے اندر کیس کو انہوں نے ون کیا اور سپریم کورٹ نے اس وقت کیا فیصلہ دیا اور کون سے ایسے اقدامات تجویز کیے, بلکہ پیسے خرچ کر کے ایک اپلیکیشن بنائی گئی, اس کا ہوا کیا, آج انہی سے پوچھتے ہیں. ہمارے آج جوائن کیا ہے بیرسٹر داؤد غزنوی صاحب نے. السلام علیکم داؤد بھائی. السلام علیکم. اچھا داؤد صاحب بتائیے گا کہ یہ تو بڑا اچھا اقدام ہو گیا کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل گیا. آپ جو کیس لے کے, جو آواز لے کے آپ اٹھے تھے اور آپ نے اس میں کامیابی حاصل کی, وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس وقت کیا فیصلہ ہوا اور اس کو پھر اس پر عمل کیوں نہیں ہو سکا اور ایک نیا دوسرا یہ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ایکٹ تو پاس ہو گیا ہے اس کو کوئی میکنزم جو ہے اس کے بارے میں ابھی تک کنفیوز ہیں. حالانکہ آپ تو کیس جب آیا تھا تو سپریم کورٹ میں آپ بتاتے ہیں کہ اس میں ایک پورا میکنزم بن چکا ہوا تھا. یہ ذرا سا بتائیے گا. شکریہ اوریہ صاحب آپ کا بھی. دیکھیں یہ جو رائٹ ٹو ووٹ کا جو ایشو ہے نا, 1992 میں رائٹ ٹو ووٹ آپ کا اسٹیبلش ہو گیا تھا. لیکن جو مین مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اوورسیز کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. اب فیسیلیٹیشن کے لیے پچھلے 40 سالوں میں پارلیمنٹ کی ڈیفرنٹ کمیٹیز بنتی تھیں اور وہ یہ فیصلہ کرتی تھیں کہ بھئی کیسے اس کا میکنزم بنے, لیکن کوئی اس کا حل نہیں نکال سکا تھا. پھر 2013 میں ایک ناصر اقبال کیس تھا سپریم کورٹ کا, اس میں انہوں نے ایک آرڈیننس میکنزم کا بنایا تھا لیکن اس کی 4 ماہ مدت تھی, تو اس میں ان کو یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ اس کا ایکٹ آف پارلیمنٹ پراپر بنائے, لیکن انفارچونیٹلی پارلیمنٹ میں نہیں بنایا. پھر اس کے لیے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا, پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گیا. لیکن جب ہم سپریم کورٹ میں گئے اور جب سپریم کورٹ کا لارجسٹ بینچ تھا 3 ججز کا, جسٹس ثاقب نثار کا, 2017 میں جب انہوں نے یہ کیس ٹیک اپ کیا تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلا کے پوچھا کہ بھئی رائٹ ٹو ووٹ تو ان کے پاس ہے کانسٹیٹیوشنلی, اب کون سے میکنزم کے ذریعے یہ اپنا ووٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایک الیکٹورل ریفارم کمیٹی بنی ہوئی تھی پارلیمنٹ میں, 65 اس کی میٹنگز ہوئی تھی جو سب کمیٹی تھی, لیکن وہ میکنزم نہیں بنا سکی. ان کے چیئرمین تھے عارف الوی صاحب تھا. پھر سپریم کورٹ نے نادرا کو بلایا اور ان سے یہ پوچھا کہ آپ کے پاس تمام ووٹر کے ڈیٹا بیس ہیں تو کیا آپ کوئی میکنزم بنا سکتے ہیں. اس پہ عثمان مبین صاحب تھے جو نادرا کے چیئرمین تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک آئی ووٹ کے نام سے ایک میکنزم ہے وہ بنا سکتے ہیں. پھر الیکشن کمیشن کو اور نادرا کو یہ ڈائریکشن دی گئی کہ آپ دونوں مل کے ایک میکنزم بنائیں جس کا نام آئی ووٹ تھا, انٹرنیٹ ووٹنگ, جسے آپ تھرو موبائل یا لیپ ٹاپ یا آل آف دیز پروڈکٹس جو ہیں اس سے آپ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں الیکٹرانکلی. تو یہ میکنزم جو ہے وہ 7 سے 8 ہفتوں میں تیار ہوا. اب اس کے بعد اس کی ایک تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کرنی تھی. پھر دبئی کی ایک کمپنی تھی بٹلرز کے نام سے آئی ٹی کی, اس کو ہائر کیا گیا. اس نے پھر اس کی ساری ایویلیویشن کی اور اس کی سیکریسی, انٹیگریٹی کو, اس تمام چیزوں کو چیک کر کے رپورٹ دی سپریم کورٹ میں کہ بھئی یہ جو میکنزم ہے یہ ورکیبل ہے اور اس کی پائلٹ پروجیکٹس میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے ضمنی الیکشن میں, کیونکہ جنرل الیکشن اس وقت 1 مہینے میں ہونے تھے, تو یہ بڑا شارٹ پیریڈ تھا اس کو اتنے بڑے الیکشن پہ ایکسرسائز کرنے کا. پھر اکتوبر 2018 میں 35 حلقوں میں یہ میکنزم استعمال ہوا, لیکن اس میں الیکشن کمیشن نے کیا کیا, جو رپورٹ وہ پارلیمنٹ میں دی انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کویسچن اٹھا دیے. اب کویسچن جو اٹھائے وہ بیسڈ آن واٹ کریڈیبلٹی تھی یا کون سی انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی جس نے یہ اسیسمنٹ دی, اس کا نہیں بتایا گیا. پھر اس کے بعد یہ ایشو بالکل دب گیا انٹل کہ یہ اب جو ایکٹ پاس ہوا ہے. یہ بتائیے گا, یہ تو ایک تو یہ ہے کہ کافی سارا سرمایہ خرچ ہوا تھا سپریم کورٹ میں, 15-16 18 کروڑ کا قریب خرچ ہوا تھا. اس کی ایک طرح طریقہ کار ذرا سے یہ بتائیے کہ وہ جو ایپ بنے گی اس بندہ جو ہے وہ اس کو لے کے جب وہ یہاں پر ریٹرننگ افسر کو جو بتائے گا اپنی ووٹنگ کانسٹیٹوئنسی کے اندر, تو وہ اس کو درمیان میں اس کے ہیک کرنے کا جو آج کل دنیا پوری میں ہوتا ہے,
وہ آج سسٹم ایون کے امریکن الیکشنز میں ہیک کا الزام لگ گیا، تو اس کو کیسے روک سکیں گے؟ ہاں اچھا، اب یہ جو آئے ووٹ کا میکنزم ہے نا، اس کا اگر آپ ڈاکٹر فرد صدیقی کیس بھی پڑھیں تو اس میں سیکشن 239 الیکٹورل ریفارم ایکٹ تھا، جس کے تحت ایک بنائی گئی تھی. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، آپ جاری رکھیں. سوری، ہاں جی. اس کے اندر یہ ایک رولز کے تحت ایک سیکشن تھا 74A 74B 84A 84، لیکن میں آپ کو پروسیجر اس کا بتا دیتا ہوں. وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے جو ووٹر ہے اوورسیز کا، وہ اپنی ایلیجبلٹی بتائے گا. ایلیجبلٹی کے اندر وہ اپنا نائکاپ کارڈ، اس کے بعد اپنا مشین ریڈیبل پاسپورٹ اور اپنا ای میل ایڈریس دے گا. جب ایلیجبلٹی اس کی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد رجسٹریشن ہوگی، جس میں اس کا نام آئے گا، اس کے حلقے کا جو پتہ ہے وہ آئے گا، اور جو اس کا ایڈریس نائکاپ پہ ہوگا پاکستان کا، وہی اس کا حلقہ ہوگا. جب ایک دفعہ رجسٹریشن اس کی ہو جائے گی، اس کے بعد ایک ویریفیکیشن ہوگی. ویریفیکیشنز کے اندر اس سے ڈفرینٹ کوسچنز جا سکتے ہیں ٹو ویریفائی کہ کیا یہ وہی پرسن ہے جس نے ووٹ دینا ہے. پھر اس کے بعد جب ویریفیکیشن ہو جائے گی، تو پھر الیکشن سے 2-3 دن پہلے آپ کو ایک پاس کوڈ ملے گا. جو پاس کوڈ ہے وہ جب الیکشن کمیشن میں جو ایپ بنے گی، وہ جب ایکٹیویٹ ہوگی الیکشن سے پہلے، تو اس کے اندر کسی بھی ووٹر کو جانے کے لیے اس کا ای میل ایڈریس اور وہ جو پاس کوڈ اس کو ملا ہوگا، وہ اس اپنے اکاؤنٹ میں جا سکتا ہے. اور اس اکاؤنٹ میں جب وہ جائے گا تو ایک الیکٹرانک بیلٹ ہوگا جو اس کی کانسٹیچوئنسی کا ہوگا، وہ اس کو ایشو ہو جائے گا، اور وہ اس کے اوپر الیکٹرانکلی پن کرے گا. اور وہ جو بیلٹ ہے، جو اس کا ریکوائرڈ جو ریٹرننگ آفیسر ہے جس حلقے کا وہ ہوگا، مشن پہنچ جائے گی. پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس کا پرنٹ آؤٹ لے لے گا اور اس کو ایکچوئل جو ووٹ کا جو کاؤنٹس ہے اس کے اندر وہ ایڈ کر دے گا. سو دس واز اے پروسیجر جس کے اوپر ایک میکنزم بنا تھا. یہ تو بہت سارا کام تو تیار ہے. بہت شکریہ داؤد غزنوی صاحب. یہ تو بہت سیف ہے. دیکھیں نا، آپ سارے اوپینین پولز اسی سے کراتے ہیں. آپ روز فیس بک کے، ٹویٹرز کے اکاؤنٹ پاس اسی پن کوڈ سے جا کے کرتے ہیں. پوری دنیا کا کام چل رہا ہے. اعتراض ہوتا ہے تو ہمارے آپ آن لائن بینک ٹرانزیکشن کرتے ہیں، پیسے لاکھوں روپے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی الیکشن کمیشن کس صدی میں رہتا ہے کہ سب سے پہلے جو ووٹر ہے اوورسیز کا، وہ اپنی ایلیجبلٹی بتائے گا. ایلیجبلٹی کے اندر وہ اپنا نائکاپ کارڈ، اس کے بعد اپنا مشین ریڈیبل پاسپورٹ اور اپنا ای میل ایڈریس دے گا. جب ایلیجبلٹی اس کی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد رجسٹریشن ہوگی، جس میں اس کا نام آئے گا، اس کے حلقے کا جو پتہ ہے وہ آئے گا، اور جو اس کا ایڈریس نائکاپ پہ ہوگا پاکستان کا، وہی اس کا حلقہ ہوگا. جب ایک دفعہ رجسٹریشن اس کی ہو جائے گی، اس کے بعد ایک ویریفیکیشن ہوگی. ویریفیکیشنز کے اندر اس سے ڈفرینٹ کوسچنز جا سکتے ہیں ٹو ویریفائی کہ کیا یہ وہی پرسن ہے جس نے ووٹ دینا ہے. پھر اس کے بعد جب ویریفیکیشن ہو جائے گی، تو پھر الیکشن سے 2-3 دن پہلے آپ کو ایک پاس کوڈ ملے گا. جو پاس کوڈ ہے وہ جب الیکشن کمیشن میں جو ایپ بنے گی، وہ جب ایکٹیویٹ ہوگی الیکشن سے پہلے، تو اس کے اندر کسی بھی ووٹر کو جانے کے لیے اس کا ای میل ایڈریس اور وہ جو پاس کوڈ اس کو ملا ہوگا، وہ اس اپنے اکاؤنٹ میں جا سکتا ہے. اور اس اکاؤنٹ میں جب وہ جائے گا تو ایک الیکٹرانک بیلٹ ہوگا جو اس کی کانسٹیچوئنسی کا ہوگا، وہ اس کو ایشو ہو جائے گا، اور وہ اس کے اوپر الیکٹرانکلی پن کرے گا. اور وہ جو بیلٹ ہے، جو اس کا ریکوائرڈ جو ریٹرننگ آفیسر ہے جس حلقے کا وہ ہوگا، مشن پہنچ جائے گی. پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس کا پرنٹ آؤٹ لے لے گا اور اس کو ایکچوئل جو ووٹ کا جو کاؤنٹس ہے اس کے اندر وہ ایڈ کر دے گا. سو دس واز اے پروسیجر جس کے اوپر ایک میکنزم بنا تھا. یہ تو بہت سارا کام تو تیار ہے. بہت شکریہ داؤد غزنوی صاحب. یہ تو بہت سیف ہے. دیکھیں نا، آپ سارے اوپینین پولز اسی سے کراتے ہیں. آپ روز فیس بک کے، ٹویٹرز کے اکاؤنٹ پاس اسی پن کوڈ سے جا کے کرتے ہیں. پوری دنیا کا کام چل رہا ہے. اعتراض ہوتا ہے تو ہمارے آپ آن لائن بینک ٹرانزیکشن کرتے ہیں، پیسے لاکھوں روپے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی الیکشن کمیشن کس صدی میں رہتا ہے. چلے جی، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. کل پھر ملیں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.